हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कोई भी मुश्किल पेश आए या हाजत ऐसी कि इंसान उसको जल्द पूरी कराना चाहता हो, अल्लाह की मदद को फौरी लेना चाहता हो, तो उसके लिए ये दुआया कलिमात बहुत ही पीरे बहादफ हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से ख्वाब में हज़रत अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह को अता फरमाए थे, और इसकी बरकत से फौरी जो है अल्लाह की मदद और नुसरत आ गई थी। अब ये पूरे जो है दुआ है, लेकिन उसमें जो उसका असल मग़ज़ है, जो उसका असल निचोड़ है, यानी उसका क़ल्ब भी आप उसे कह सकते हैं, वो ये अल्फाज है दुआ हिज़्बुल बहर के। अब ये अल्फाज अगर आप याद कर लें, आपको जब भी मुश्किल पेश आए, कोई हाजत आए, यानी इंसान बाज़ का ऐसे गर्दाब में फंस जाता है कि इंसान को जो है नज़र नहीं आता कि मैं कैसे इस मुश्किल से निकलूं। अब वो इन अल्फाज के साथ दुआ शुरू कर दे तो थोड़ी देर में ही उसको अल्लाह की मदद और नुसरत नज़र आ जाएगी। अब परेशानी में इंसान जो है वो मखलूक पे यकीन रखता है और मखलूक से मांगना शुरू कर देता है। हमारा एक बड़ा अलमिया ये है कि हमें ज़रा मुश्किल कोई आती है तो हमारा यकीन जो है वो फ़ौरन मखलूक की तरफ चला जाता है और अल्लाह की ज़ात को छोड़ देते हैं, और जितना यकीन हमारा कमज़ोर होता है अल्लाह की मदद उतनी ही हमसे दूर होती चली जाती है, और जो जितना अल्लाह पे यकीन अपना मजबूत रखता है तो अल्लाह की मदद उसके साथ आती है। अब हमारे अल्फाज कुरानिया पे यकीन हो या जो अल्फाज हैं जो मुस्तनद हैं अहादीस और रवायात से, उस पर हमारा यकीन हो। अल्लाह खुद फरमाते हैं, हदीस कुदसी है कि अल्लाह ने फरमाया कि मैं बंदे के गुमान के मुताबिक फैसले करता हूँ, बंदा जो गुमान करता है मैं वैसा ही करता हूँ। अब देखिए, एक बंदा बुत के आगे जाके राम राम कर रहा है और अपनी हाजत बता रहा है, बुत को कह रहा है कि मेरी मुश्किल कुशाई करो, तो अब बुत को आगे जो झुकता है उसके भी मसले हल हो रहे हैं, और एक आदमी जो कब्र के आगे झुक रहा है, कब्र पे सजदे कर रहा है, उसके भी वहां मांग रहा है, तो मसले हल हो रहे हैं। आपको होते नजर आते हैं कुछ लोग वहां बड़े खुश। मैं बड़े बड़े पंडितों के उसमें जलसों में गया हूँ, बड़े बड़े मंदिरों में, पशुपतिनाथ मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा है नेपाल में, मैं वहां गया, वहां इतना बड़ा उसका सेटअप है। तो वहां मैंने लोगों से पूछा, उन्होंने कहा जी हमारे मसले हल हो रहे हैं। तो क्या हम सारे के सारे बुतों को सजदा करने वाले बन जाए, हम कब्रों में सजदा करने वाले बन जाए? नहीं बनेंगे, क्योंकि अल्लाह मसले हल करता है और कोई हल नहीं कर सकता। ये यकीन हमारा इतना मजबूत हो जाए कि मसले हल करने वाली जात कौन है? अल्लाह। ये यकीन। अब कोई अगर बुत के आगे झुक रहा है, कोई आदमी कब्र के आगे झुक रहा है, कोई किसी दरख्त पे जाके जो है तवाफ कर रहा है, तो हम देखेंगे वो बेशक हमें करोड़ बार कसम खा कर कहे कि जी मेरे मसले तो हल हुए हैं यहाँ से, तो आप क्या जाके ये काम करेंगे? नहीं करेंगे आप। अब उनके काम क्यों हो रहे हैं, ये बात आप सोचते हैं ना अक्सर? तो ये हदीस कुदसी याद रखें जो बुखारी शरीफ के अंदर आई है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पूरी है, वो मैं उस पर अब नहीं जाता, वो बाद में कभी उस पर दरस दूंगा। इमाम बुखारी वो हदीस लाए, अल्लाह फरमाता है मैं बंदे के गुमान के मुताबिक फैसले करता हूँ। बंदा कहता है ये बुत मेरे काम करेगा, वहां से काम हो जाता है, क्योंकि करने वाला कौन है काम? लेकिन अल्लाह कर देता है, लेकिन बंदे की दुनिया तो मिल जाती है, आखिरत तबाह हो जाती है। अब एक बंदा कहता है जी मैं कुरान पढ़ूंगा मेरा मसला हल हो जाएगा, हल हो जाएगा। एक बंदा कहेगा जी मैं काबे का तवाफ करूंगा मेरा ये मसला हल हो जाएगा, यकीन से अगर करेगा। हमारा यकीन कमजोर है। हुजाज बिन यूसुफ ने एक आदमी को देखा काबे के दीवार के साथ, ये जो मुल्तजम है, या 70 फरिश्तों की ड्यूटी है, दरवाजे और हजर अस्वद के दरमियान जो हिस्सा है वहां पे वो 70 फरिश्ते आमीन कहते हैं हर दुआ पर। तो वो बंदा वहां पे चिपका हुआ है और दुआएं कर रहा है, नबीना था। तो उसके पास खड़ा हो गया हुज्जाज, पूछा तू कौन है और क्या मांग रहा है अल्लाह से? कहा अल्लाह से आंखें मांग रहा हूँ, लेकिन मुझे कई साल हो गए यहाँ पे मांगते हुए, लेकिन मेरी हाजत पूरी नहीं हुई। उसने कहा कि तू काबे में है और तेरी हाजत पूरी नहीं हुई। हुज्जाज ने कहा कल मैं आऊंगा, अगर तेरी आंखें वापस ना आई बिनाई तो इस तलवार से तुझे कत्ल करूंगा जो हर वक्त मेरे साथ रहती है।
حجاج چلا گیا، اس بندے نے رو رو کے چیخ چیخ کے ایسے دل سے دعائیں کی کہ جان جا رہی تھی نا، پھر تو دل سے نکلا۔ اب وہ دل سے ایسی عرش پہ پہنچی کہ اگلے دن آپ بنائی واپس آ گئی۔ اب ہم جو وظیفے پڑھتے ہیں، اب مرد عورتیں، اب آپ سارے جو پڑھتے ہیں، اب کہتے ہیں جی وظیفہ پڑھ لیا کوئی کام نہیں ہوا، میں نے حج کیا کوئی کام نہیں ہوا، میرا عمرہ کیا کوئی کام نہیں ہوا، میں نے 10 قرآن کے ختم کر لیے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا، اور میں جب قبر پہ گیا ہوں میں سجدہ ایک کیا تو کام ہو گیا، اب بت کے آگے جا کے سجدہ کیا کام ہو گیا۔ اب آپ نے پورا قرآن پڑھا لیکن آپ کا گمان یہ تھا کہ شاید ہوگا یا نہیں ہوگا کام، سمجھے آپ بات کو؟ اور آپ نے جو ہے روزے رکھے 30، آپ نے حج کیا لیکن حج میں بھی آپ تذبذب میں رہے کہ پتہ نہیں اب میرا کام ہوگا یا نہیں ہوگا، اللہ کرے گا یا نہیں کرے گا۔ لیکن جب آپ غیر اللہ کے آگے گئے تو آپ کا یقین شیطان نے مضبوط کر دیا۔ آپ نے کہا دیکھو جی فلاں نے کہا کہ بابے نے، فلاں نے محلے والے نے کہا، فلاں میرے رشتہ دار نے کہا، یہ جگہ پہنچی ہوئی ہے، یہاں کام ہوتے ہیں، اور آپ کا یقین اتنا مضبوط ہو گیا سن کے کہ ادھر آپ نے لوگوں سے سنا تو آپ کا دماغ مضبوط ہو گیا نا، تو آپ نے جا کے جیسی چادر چڑھائی کسی قبر پہ یا کسی درخت پہ تو آپ نے کہا جی کام ہو گیا میرا۔ لیکن کام کس نے کیا؟ آپ کا گمان جو تھا، اللہ خود کہتا ہے میں گمان پہ فیصلے کرتا ہوں، وہ آپ کا گمان زیادہ ادھر چلا گیا نا، اللہ نے آپ کو دنیا پھینک دی قدموں میں، کہا لے، لیکن آخرت میں تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ جیسے بدتمیز ہوتا ہے نا بیٹا جو بد اخلاق لڑاکا، وہ باپ سے کہتا ہے مجھے اتنے پیسے چاہیے، مجھے 2 پیسے، میرا حق ہے آپ کی مال میں، وہ بد اخلاقی سے مانگ رہا ہے، باپ پھینکتا ہے تو میرا نا، بیٹا ہی ہے میرا، اس کی باتوں سے پھر بھی ہے تو میرا، اللہ بھی کہتا ہے بندہ تو میرا ہی ہے نا، چلو اب یہ جو بھی کر رہا ہے اس کو دو تو صحیح، کیونکہ اللہ کو پیار تو ہے اپنے بندوں سے، لیکن اس کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ آپ سمجھے بات کو؟ یہاں ہم نے کوئی اگر ہوا میں اڑتا بھی آ رہا ہے لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خلاف ہے تو ہم اسے ولی نہیں مانیں گے۔ اب ہم لوگ کروڑ مرتبہ کہیں کہ جی یہاں جائیں، جا کر کوئی چادر چڑھا دیں یا طواف کر لیں اس کا قبر کا یا اس بت کا، اس مورت کا، یا تو ہم پھر بھی یقین اس پر نہیں رکھیں گے، وہ 100 قصے جھوٹے سنا دے، ہمارا یقین اللہ کے قرآن پہ ہوگا، نبی کے صرف فرمان پر ہوگا۔ اب یہ جو الفاظ ہیں یہ حزب البحر کے اندر اس کا نچوڑ ہے، اس کو پڑھ کے جب دعا کریں گے، لیکن اپنا گمان مضبوط کریں، جب بھی آپ دعا کریں، وظیفہ پڑھیں تو آپ یقین کریں کہ میرا کام ہوگا اس سے، اور کام میرا کون کرے گا؟ اللہ۔ اب آپ جب یقین کر لیں گے پھر اللہ آپ کے گمان پہ، اب آپ میرے پاس آئے ہیں، آپ بیٹھے ہوں، پتہ نہیں جی ان سے ہمیں کام ہمارا شفا کا ملے گی نہیں ملے گی، یہ مسئلہ حل ہوگا یا نہیں ہوگا، اب میں نے مسئلہ حل نہیں کرنا، اللہ نے کرنا ہے، لیکن آپ جب آ کے پہلے ہی تذبذب میں پڑھیں گے، شک میں پڑھیں گے، پھر آپ کا نہیں حل ہوگا مسئلہ۔ امام مسجد نبوی 4 اماموں کے استاد، ابھی جو بدیر ہے ان کے بھی استاد، جابر کے بھی استاد، عمر ایوب کے بھی استاد، اور بڑے بڑے 4 ائمہ جو خطیب ہیں اس وقت مسجد نبوی کے، ابھی خطیب ہیں، ان کے استاد شیخ بشیر صدیق رحمہ اللہ، ابھی مسجد نبوی میں ان کا جنازہ ہوا چند ماہ پہلے، اور امام خطیب مسجد نبوی نے اپنے ہاتھوں سے ان کو جنت البقیع میں قبر میں اتارا، اور جنازہ بھی اپنے شاگرد نے یعنی خطیب مسجد نے پڑھایا ان کا، مسجد نبوی کے خطیب نے، البدیر نے۔ تو وہ قاری بشیر صدیق میرے ساتھ بڑی محبت فرماتے تھے، میں موراکو میں تھا، حزب البحر والے جو ہیں ان کے گاؤں میں اوپر پہاڑوں میں تھا، تو مجھے ان کی وائس آئی کہ آپ موراکو میں ہیں، وہ چونکہ موراکو کا جو بادشاہ تھا وہ ان سے ہر سال تراویح اپنے محل میں پڑھواتا تھا، تو بڑی ان سے محبت کرتا تھا عقیدت، تو وہ کہنے لگے میری صحت ہی نہیں ہے ورنہ میں خود بھی ادھر آتا موراکو میں، آپ کو وہاں پہ ساتھ لے کے جاتا مختلف جگہوں پہ، میں بہت بیمار ہوں، مدینہ میں ہوں اسپتال میں، آپ جو ہے کب مدینہ آ رہے ہو؟ میں نے کہا حضرت میں اس کے بعد مدینہ آؤں گا، لیکن وہ میں سفر میں ہی تھا تو حضرت کی انتقال ہو گیا، تو یہاں مسجد شیبی میں جمعہ بھی پڑھایا، حالانکہ ان کو دنیا ان کے پیچھے فیصل مسجد کہاں کے لیے پھرتی تھی، انہوں نے ہماری اس مسجد میں کہا میں ادھر پڑھاؤں گا جمعہ، ایسی محبت تھی، تو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے سامنے مجھے میں نام ان لوگوں کے نہیں لیتا، پاکستان کے ٹاپ کے لوگ ہیں، کھانا کھا رہے تھے ایک جگہ، تو مجھے بھی ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے زور سے آواز دے کر کہا کہ اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟
تو میں نے ان کو بتا دیا. پہلے میں تھوڑا سوچا کہ اتنے بڑے لوگ بیٹھے ہیں ملک پاکستان کے نامور، اور یہ مجھ سے یوں پوچھ رہے ہیں، اور یہ مدینے کے شیخ ہیں اتنے بڑے. تو پھر انہوں نے جب سارے کھانا کھا چکے چلے گئے تو پھر مجھے بٹھایا. مجھے کہنے لگے مجھے کوئی وظیفہ پوچھنا نہیں تھا، ان لوگوں کو آپ کی اہمیت بتانا مقصود تھا کہ آپ کا پتہ چلے کہ آپ کے اوپر ہم اعتماد کرتے ہیں. اب میں نے کہا حضرت آپ کا احسان ہے یہ کہ آپ جیسی بڑی شخصیات ہم پر اعتماد کرتے ہیں. پھر مجھے کہنے لگے کہ یاد رکھو اس بندے کو وظیفہ فائدہ دیتا ہے، اس کو شفا کسی جگہ سے ملتی ہے، پہلے جو علاج کرنے والا ہے اس پر اعتماد ہو. جس ڈاکٹر پہ آپ کو اعتماد ہی نہیں ہوگا تو آپ کو شفا نہیں ملے گی. وہ آپ کو 100 ٹیکے لگا دے، وہ چاہے بڑے اسپتال میں ہو ٹاپ کے، اور ایک گلی میں آپ کا ڈاکٹر چھوٹا سا بیٹھا ہوا ہے لیکن آپ کو اعتماد ہے، بلکہ ڈاکٹر بھی نہیں ہے، وہ ڈسپنسر ہے، تو آپ کو پھر بھی فائدہ ہو جائے گا. تو اب یہ دیکھیے کہ یہ بات انہوں نے کہی، کیا میری زندگی کا یہ نچوڑ ہے. جب آپ کسی کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں، بیان سنتے ہیں یا کسی سے علاج کراتے ہیں تو پہلے اس پر اعتماد کریں، ورنہ اس کے پیچھے جمعہ ہی نہ پڑھیں، آپ اس کے پیچھے نماز ہی نہ پڑھیں. اگر آپ کو ڈاما ڈولا ہے، اس کی باتوں پہ اعتماد تب آپ کے عمل میں آئیں گی جب آپ اس پہ یقین کر کے اس کے پاس جائیں گے. اب آپ دیکھیے یہ آیت، یہ جو الفاظ میں آپ کو سکھا رہا ہوں، حزب البحر کتنا بڑی طاقت ہے. یہ تو میں نے خود جا کے ان کی قبر پہ ان کے گاؤں میں اس کا فیوزات لی ہیں، تو آپ کو اجازت کے ساتھ دے رہا ہوں. اس کا پورا چلہ تو ہم 23 جولائی کو انشاءاللہ یہاں شبی مسجد میں 3 دن کا کرائیں گے، جس میں طاقت اس کی اجازت کے ساتھ آپ کو ملے گی. پھر تو اس کا تو فیوزات کا کوئی انتہا نہیں ہے. یہ وظیفہ ہے جب آپ مشکل میں پھنس جائیں، مالی طور پہ، جانی طور پر، یا ایسی مشکل ہو جو آپ بتا سکتے ہیں کسی کو یا نہیں بتا سکتے. بعض مشکلات ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتا، اور بعض کا شیئر کر بھی سکتا ہے لیکن شیئر کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. اور زندگی میں اصول رکھیں، اپنی پریشانیاں اپنے گھر میں جا کے ذکر نہ کریں، گھر سے باہر ہی رکھیں ان کو، اور اللہ کے علاوہ کسی سے شیئر نہ کریں. پھر آپ دیکھیے گا آپ کے مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں. جب آپ بندوں کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیں گے نا کہ جی یہ مشکل ہے، یہ مشکل ہے. میں نے زندگی میں آج تک اپنی کسی مشکل کو شیئر نہیں کیا کسی کے ساتھ، اللہ کے علاوہ مخلوق. میں نے زندگی میں اپنا یہ شروع سے، ہمارے استاد نے ہمیں کہا کہ آپ کو مشکل آتی ہے جا کے گھر میں اس سے کر رہے ہیں، اس سے محلے میں کر رہے ہیں، دوستوں سے کر رہے ہیں، پوری برادری کو کر رہے ہیں، ان لوگوں نے کچھ نہیں کرنا. کرنے والا کون ہے؟ تو پھر اللہ سے شیئر کیوں نہ کریں. پہلا یہ اصول رکھیں. دوسرا یہ الفاظ وجاء الامر، وجاء الامر. اچھا اب آپ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل آئے گی تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی مشکل کو حل کرے گا. اللہ کا ایک انداز ہے، حم الامر وجاء النصر فعلینا لا ینصرون. یہ الفاظ آپ یاد کر لیں. حم الامر، سارے پڑھ لیجیے. حم الامر، حم الامر وجاء النصر فعلینا لا ینصرون. یہ الفاظ ہیں یہ بڑے سے بڑی جو مصیبت ہے، یا حم الامر کہہ کے کہ جو بہت ہی زیادہ ہائی لیول پہ انسان پہ حالات آ جاتے ہیں نا، اس کو یہاں بیان کیا. اور پھر وجاء النصر، پھر ایک ایسی اللہ کی مدد آئی ہے، ایسی مدد آئی ہے کہ اس مدد نے جو مخالفین تھے، جو حاسدین تھے، جو مصیبت کا ذریعہ بننے والے تھے، وہ کبھی بھی آپ پہ غالب نہیں آئیں گے. فعلینا لا ینصرون، وہ آپ پہ غالب کبھی نہیں آئیں گے. اب وہ کون لوگ ہیں؟ انس ہیں یا جن ہیں، اپنے ہیں یا پرائے ہیں. اتنے وظیفے کو آپ پڑھیں اور انشاءاللہ حم الامر وجاء النصر فعلینا لا ینصرون، یہ آپ نے 111 بار پڑھ کے 7 دن تک دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے کو حل فرما دے گا اور آپ کو فوری اللہ کی مدد آئے گی. کوئی بھی مشکل ہے، چاہے وہ مال کی ہے، چاہے وہ تجارت کی ہے، چاہے وہ صحت کی ہے، شادی کی ہے، پریشانی اولاد کی ہے، آپ اس عمل کو اختیار کریں اور اللہ کی مدد کو سمیٹیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.